नाज़रीन, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जगह नहीं मिल पाती, या अगर मिलती है तो इदारों की तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही होती है। इसी तरीके के एक केस हमारे सामने मौजूद है इस वक्त, जिसमें मुतासरीन ने तकरीबन अपनी मदद आपके तहत 300 से ज़्यादा FIRs कटवाई हुई हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो हुकूमती इदारे हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसकी क्या वजह है, ये तमाम चीज़ जानने के लिए, और फिर उसके बाद एक और चीज़ ये कि जो इन सारे फ्रॉड केसेस के मुतासरीन हैं उनकी तादाद तकरीबन 25,000 हो चुकी है। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में है। मैं इसका मौजूद हूँ कराची नैब हेडक्वार्टर के सामने। ज़िला शिकारपुर से आई हूँ। मैंने और मेरे शौहर ने इन्वेस्ट किया था और नैब में 2 साल से ये चल रहा है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तलबा है कि मेरे शौहर का भी इसी वजह से इंतकाल हो गया और मेरे 8 बच्चे हैं, वो भी यतीम हो गए, मैं खुद बेवा हो गई। अज़हर साहब इस केस के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा कर रहे हैं कि जहाँ पे ये अटॉर्नी बने हुए हैं जो फ़्रॉड के केसेस हैं उनके हवाले से, और ये एक इन्वेस्टमेंट फ़्रॉड के नाम से मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बनाई जाती हैं और इन कंपनियों को आगे चल के मुख्तलिफ़ इदारों में, जैसे SECP है, उसके अंदर भी रजिस्टर कराया जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें देखते हुए फिर भी एक सिलसिला ये होता है कि चेक एंड बैलेंस का सिलसिला इस चीज़ में, इस फ्रॉड में जो देखना चाहिए हुकूमती इदारों को, वो नज़र नहीं आता। अज़हर साहब, ये बताएं कि कितने लोग हैं जो अब तक इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ मुख्तलिफ बनी हैं, और दूसरा ये कि अब तक की जो पेशरफ्त है उसके हवाले से बताएं कि कहाँ तक आप लोग पहुँचे। सबसे पहले तो मुर्तज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मामले पर जो है वो वक्त दिया। इस वक्त जो है हमारे पास जो तादाद है वो तकरीबन 24,883, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम 25,000 जो लोग हैं उनको टच कर चुके हैं। और ये वो आदाद शुमार है जो हमारी अपनी दरियाफ़्त करता है, यानी हमने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर, हमारी सोशल मीडिया पर ये स्कैम चल रहा है, लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 15, 20, 25, 30 लोग रोज़ाना हम इस केस में जो है वो इंटर हो रहे हैं। अब अगर ये इसको अभी कोई फ़ोरम नहीं मिला है, अभी किसी इदारे ने, किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि वहाँ पर पब्लिक अपने आप को रजिस्टर कराए। अगर और आप समझ सकते हैं कि इसको ऑफिशियली टाइम दिया जाए तो इसमें पब्लिक की तादाद कितनी ज़्यादा हो जाएगी। इस केस के ऊपर जब हमारी पहले भी मुलाकात होती रही है इसके हवाले से, क्योंकि हम बाकायदा से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करते रहे हैं, आपने कुछ एक फ़ोरम भी बुलाया हुआ था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी मौजूद थे, काफ़ी अच्छी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा आपने कराची के नैब हेडक्वार्टर के सामने भी एहतजाज किया था। तो क्या वो जो वेब पोर्टल नैब ने बनाया था जिसके तहत लोग अपनी शिकायतें वहाँ पे दर्ज करा सकते थे, उसकी तादाद कुछ आपको मालूम नहीं है? देखिए, पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि हमारा एहतजाज नहीं था नैब के आगे, बल्कि पुरअमन जो हमारी अपील थी, हमने जो है वो हुकामे बाला जो हैं, जो चेयरमैन नैब से हमारी गुजारिश थी, उसको हमने जो है वो इंडोर्स करवाने के लिए एक स्ट्रेंथ, एक सॉर्ट ऑफ अपील जो है हमने नैब के सामने जो है वो हम पेश हुए थे। अच्छा, नैब के पास जो इन्होंने वेब पोर्टल बनाई है, इस पर आदाद शुमार के बारे में हमें कोई आगाही नहीं है, क्योंकि इदारा जो है नैब हमें किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है। और इसमें जो कंपनीज़ की तादाद है जो अभी हमें पता चली है, पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो ये कंपनियों की तादाद थी 68। अभी तक 132 कंपनीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं। मतलब ये सारी बोगस कंपनीज़ हैं? ये सारी की सारी कंपनीज़ को कंट्रोल करने वाला एक ही फ्रॉडोलेंट ग्रुप है। ये है निहाल खान बालादी, जो इस पूरे गैंग का जो मास्टरमाइंड है। और इसके साथ इसकी जो पूरी चेन है, ये तकरीबन 70-72 बंदों की एक चेन है जो हमें इस वक्त पता है। और फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा तो इसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। और इसमें जो है वो कोई आदाद शुमार हमारे पास पब्लिक के हवाले से नहीं है, हमारी अपनी आदाद शुमार के मुताबिक ये है। और जो अमाउंट हमारे पास लास्ट था वो था 15 अरब। 15 अरब हमारा जो है वो ये रिकॉर्डेड अमाउंट है, जो इससे ऊपर तजावज़ कर चुका है।
تو ہر شہر میں یہ کسی ایک ضلع کسی ایک صوبے کا فراڈ نہیں ہے, یہ پاکستان بھر کا. اسے نیشنل اسکیم کا درجہ دیا گیا ہے. جو نیب کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ اس پہ چیئرمین صاحب کے بھی جو کمنٹس آ چکے ہیں کہ یہ ایک میگا اسکینڈل ہے جس میں پورے پاکستان بھر کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسکینڈل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس پر کوئی کارروائی جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ 2008 سے اسکینڈل ہو رہا ہے اور یہ اسکینڈل رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. آج بھی 132 کمپنیاں جو اب تک ہم نے ڈائگنوز کی ہیں ابھی بھی جو ہے وہ مختلف کمپنیاں کھل رہی ہیں, وہی لوگ ہیں مختلف جگہ جا کے بیٹھ رہے ہیں, مالکان ان کے امپلائیز سب ہمارے سامنے ہیں. ہم پولیس کو اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آپ انہیں گرفتار کریں, لیکن پولیس عدالت میں جا کے کہتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے. اگر ہم ان پہ ہاتھ ڈالیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خود کچھ نہ کریں, کوئی اقدام نہ اٹھائیں, آپ کی جان کو کوئی نقصان ہو جائے گا تو کون ذمہ دار ہے, آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں. اس گینگ کے پیچھے با اثر شخصیات ہیں, میں اس وقت ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے, اتنے لوگوں کو شکار کیا ہے, اسکینڈل رک نہیں رہا ہے اور پولیس جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ناقص کارکردگی جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے بہت با اثر شخصیات ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیاں اس کو سپورٹ دے رہی ہیں اور یہ پورا ایک ریکٹ ہے جو ان سب کی ملی بھگت سے چل رہا ہے. کتنی دفعہ نیب سے پلی بارگیننگ ان کو مل چکی ہے؟ انہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, ہمارے پاس اتھینٹک وہ آرڈرز موجود ہیں نیب کے, اس میں 5 مرتبہ پلی بارگین کر چکے ہیں یہ لوگ. مقصد اگر اس کو روکا نہیں گیا تو ان قریب جو ہے یہ پورے پاکستان میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنائے گا. جو مرکزی ملزمان ہیں جن کو آپ کئی بار مختلف ایف آئی آرس کے اندر اپنے اٹارنی ہونے کے تھرو رجسٹر کرا چکے ہیں, تو اب تک ان کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی اب سے 3 دن پہلے جو ہے وہ ایک بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. مرکزی ملزم نہال خان بالادی جو تمام پچھلی مرتبہ جو 5 مرتبہ پلے بارگیننگ ہوئی ہے نا, اس میں بھی یہاں پاکستان میں موجود نہیں تھا اور آج تک نیب کے جو ہے وہ ہاتھ یہ نہیں لگ سکا تھا. یہ بندہ یہ مرکزی کردار ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس کی گرفتاری ممکن ہو سکی ہے. یہ بہت مشکلوں سے ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ یہ بندہ پریزنٹ ہے, ہماری سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں ہے. ہمارے اداروں کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی اس وقت اپرچونٹی ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ پاکستان میں موجود بھی ہے اور اداروں کے ہاتھ میں بھی ہے. یہ ملزم نہ صرف منی لانڈرنگ جیسے کیسز میں ملوث ہے, اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو ملک کا سرمایہ ہے, ہماری جو پبلک کی پیمنٹ ہے, اسے منی لانڈرنگ کر کے جو ہے وہ باہر بھجوایا جا رہا ہے. اور اس میں ہمارے جو نیب کا ادارہ ہے اس نے اس چیز کو میک شیور بھی کیا ہے کہ اس میں یہ چیزیں انوالو ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی اور دیگر پیچیدگیاں ہیں. اتنا بڑا اسکینڈل ہے, اس میں اتنا مواد ہے, ہمارے پاس جو ایویڈنس کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں ابھی آپ کو ایویڈنس کی ایک فوٹو کاپی صرف دکھاؤں گا. تو یہ اسکینڈل جو ہے وہ پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت ہماری ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ناظرین, یہاں پہ ان کے پاس ایک باقاعدہ سے پوری فائل موجود ہے جس کے اندر اس کیس کی ڈیٹیلز موجود ہیں اور کافی بڑی فائل ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کیس کے اندر کتنی آگے پیش رفت ہو چکی ہے. مختلف کیسز انہوں نے جو مختلف عدالتوں میں گئے ہیں وہاں پہ کورٹ آف لاء کے اندر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز نیب کے یہاں پہ پیپرز موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے جو کہ پورے ملک میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے کہ جو عام لوگ بھی ہیں جس میں, اور جس میں مختلف ایسے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جیسے وکلا ہیں, جیسے مختلف لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی اطلاعات کے مطابق اس اسکیم کا شکار ہو چکے ہیں. تقریباً 25,000 کی اگر لگ بھگ تعداد ان کی پہنچ چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یا میرے جاننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی ان 132 کمپنیز میں کسی نہ کسی سے متاثر ہو چکا ہوگا. ملزمان 5 دفعہ نیب سے پلی بارگین لے چکے ہیں. ایسی صورت میں یہ چیز تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ مجرم ہے, جو انہوں نے جرم قبول کیا تبھی انہوں نے پلی بارگین لی. تو ہیبیچول کرمنل ہونے کی وجہ سے کیا کوئی اسپیشل کیس, کوئی اسپیشل لاء کوئی ریووک نہیں ہونا چاہیے نیب کی طرف سے کہ ان کو مزید اور لوٹنے سے عوام کو روکا جا سکے؟ نیب کے قوانین ہیں اور جو نیب میں پہلے پلیڈ گلٹی یہ لوگ ہوئے ہیں تو اس کا مقصد ہے یہ پہلے سے یہ گروہ متحرک تھا اور جرم کر چکا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے. لیکن چہرے بدل دیتے ہیں, اسٹاف بدلتے ہیں, جگہ بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اسکیم ایسے ہی وہی ماسٹر مائنڈ چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے جو کہ شروع سے چلا رہے ہیں.
انفارچونیٹلی ہمارے ہاں قانون میں ان کو ایسی جگہ دے گی ہے کہ اگر چیٹنگ کا سب سے پہلے تو لا ریفارمز کی ضرورت ہے. کرمنل لا کی جو سیکشن ہے 420, 468, 471 اور جو کرپشن کی ہے اس میں بھی امینڈمنٹ ہو, تاکہ یہ جو پبلک میں کوئی کسی کے کروڑوں روپے کھا گیا اور اس پہ سیکشن لگا 420, 467, 468. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ کرائم انڈیویجولی ڈیل کیا جا رہا ہے, جس کے اندر 350 FIR ابھی تک درج ہو چکی ہیں, لیکن اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے جو ہمارا پروسیکیوشن کا ادارہ ہے پولیس کا, وہ بالکل, اور جو پروسیکیوشن کورٹ میں ہوتی ہے وہ بالکل فیل ہو چکا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو اصل دفعیں ہیں جس کو چیک دیا گیا ہے وہ تو انہوں نے 489 اس میں ڈالی نہیں ہے, جو کہ نان بیلیبل ہے. صرف انہوں نے 420, 468 ڈال کے اس کو بک کر دیا ہے بندے کو اس میں کیس میں. اور زیادہ تر کیس جو میں دیکھ رہا ہوں, ان سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے, تو اس کے اندر تمام کیسز ایسے ہیں جن میں ڈورمنٹ چلی گئی فائلیں, ملزمان پکڑے ہی نہیں جا رہے. اب بڑی مشکل سے سنا ہے کہ ایک گرفتاری ہوئی ہے مرکزی ملزم کی, تو اب ان کو چاہیے کہ جیسے نیب کا ادارہ ہے, نیب میں یہ کیس آلریڈی جو ہے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ہم نے فائل کیا تھا, اس میں پٹیشن فائل کی ہوئی تھی, تو وہ ہائی کورٹ نے پہلے ان کو آرڈر کیا تھا IO کو. تو اب نیب جو ہے, نیب کے چیئرمین کو یہ چاہیے, اس میں جو لا ہے وہ 16A اور 16B کے تحت ان تمام کیسوں کو اور FIRs کو اور جتنے بھی ایشو اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں ان ملزمان کے, ان کو یکجا کر کے اس کے اوپر پری انکوائری کرنی چاہیے. پہلی بات, اس کو پری انکوائری کرنے کے بعد پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ریفرنس, جب یہ ثابت ہو جائے گا پری انکوائری میں کہ یہ ایک نیشنل اسکیم ہوا ہے, تو پھر اس کا ریفرنس فائل کیا جائے گا نیب میں. تو پھر نیب متحرک ہونے کے بعد نیب اس پہ ایکشن لے گی. ان تمام لوگوں کے سب سے پہلے تو اکاؤنٹ سیز کرنے چاہیے, اور جو بھی ان کے مالی, جس سے مقصد مال ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, یہ تمام لوگوں کو اس میں پکڑنا چاہیے, کیونکہ یہ میٹر جو ہے پبلک ایک لارج کا میٹر ہے. اور اس کے اندر قانون کو اب چاہیے کہ جب مرکزی ملزم پکڑا جا چکا ہے تو اس کے اندر وہ متحرک ہو جائیں. تمام ایجنسیز سے ہے, میری حکومت سے گزارش ہے, سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز اے وکیل میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ سو موٹو لیا جائے, اور یہ کہ جینون پبلک کا جو ہے فراڈ کا میٹر ہے, جس میں ہزاروں اور پورے پاکستان میں فراڈ ہوا ہے, تو اس پہ سو موٹو لے کے ایکشن لیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملزم پکڑا گیا ہے اس سے پراپر انویسٹیگیشن ادارے کریں کہ یہ اسکیم کیسے چلایا, کون کون اس کے پیچھے ہے, اور تمام چیزیں پبلک کے سامنے آنی چاہیے, اور ان کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے جلد ریلیف دلانا چاہیے. چونکہ نیچے کی عدالتوں سے وہ لا سے جو ہے وہ قانون سے بدزن ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ قانون جو ہے اس میں کسی انصاف نہیں مل رہا. تو پہلی بات یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے ریکوری نہیں ہے. اگر رول آف لا کسی بھی جگہ پہ ایک چھوٹے سے میٹر میں بھی اگر قانونی طور پہ ان کو جو ہے اس کا حل نہیں نکالا جائے گا تو وہ مرض بڑھے گا, پھر اس کا بڑا آپریشن ہوگا. تو اس وقت میرے خیال سے بڑے آپریشن کی ضرورت ہے, اور ان کو ریلیف دلانے کا جو ہے کام حکومت کو کرنا چاہیے. اس میں نئی پیش رفت کے تحت اب مرکزی ملزم بھی پولیس کے پاس موجود ہے. ایسی صورت میں جب وہ حراست میں ہے تو اس وقت فوری طور پہ مختلف اداروں کو جو اس کیس سے متعلق ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے. ناظرین, اس کیس کے اندر تقریباً 25,000 لوگ متاثر ہو چکے ہیں, جن میں زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کم اماؤنٹ یا کم انویسٹمنٹ کے ساتھ 20 سے 25,000 روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس اسکیم کا شکار ہوئے ہیں. ان کی سخت نہیں ہوتی ہے کہ وہ عدالت عظمیٰ تک اپروچ کر سکیں, متعلقہ ایسے اداروں تک اپروچ کر سکیں, حکومتی اداروں تک اپروچ کر سکیں کہ ان کو اس چیز کی جو ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے اس کو ریکور کر سکیں, کیونکہ ان کو مختلف کیسز کو پرسو کرنے میں اس سے کہیں زیادہ بڑی رقم لگ جائے گی جب وہ ریکوری کے اوپر جانا چاہیں گے. ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے سو موٹو ایکشن لیا جائے, سندھ حکومت کی طرف سے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, کیونکہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں ایک پولیس ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. نیب کا ادارہ ہے, چیئرمین نیب اس کے اوپر ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ان تمام متاثرین کو ایک تو ان کی لوٹی گئی رقم وہ واپس حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ جو آگے چل کے یہ گروپ پورا اور مزید اسکیم کر کے مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں اور اسکیم کر کے مزید رقم لوٹنے والا ہے, اس سے بھی لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں یہ تمام ادارے اس کیس کو بغور دیکھیں گے اور جو متاثرین ہیں ان کو ریلیف دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے.